व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप भी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट है फ्रंटलाइन कामरान। इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है एहतसाब को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने कल भी प्रोग्राम में कवर किया था कि गवर्नर पंजाब के लेवल के जो शख्सियत है, यानी रफीक रिजवाना साहब की बात कर रहा हूं मैं, पंजाब के जो गवर्नर हैं, वहां से लेकर नीचे तक जो वुज़रा हैं उनके खिलाफ जो अखबारी इतलात है, बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है तहकीकात का। और अगर तहकीकात सॉलिड हुई या शवाहिद सॉलिड हुए तो गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ऑब्वियसली अगर केपी में वुज़रा जो है वो सिटिंग वुज़रा गिरफ्तार हो सकते हैं तो पंजाब में भी हो सकते हैं। इससे किस हद तक टेंशन होगी दोनों पार्टीज के दरमियान? ऑब्वियसली वुज़रा पंजाब के जो है वो वफाकी हुकूमत के हैं, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के हैं, जबकि नैब जो है उसके मुतालिक डॉन का ये कहना है कि उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये दूर से देखा जाए तो क्लैश कहीं और से नजर आता है जो अंदर के मामलात चल रहे हैं इस वक्त। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अखबारी इतलात ही हैं सिर्फ पंजाब में जो ऑपरेशन कहा जा रहा है, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का इल्जाम वाला ऑपरेशन, इसके अलावा गवर्नर पंजाब जो रफीक रिजवाना का बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में मुबैना 1 अरब रुपए करप्शन के बारे में ऑपरेशन या तफ्तीश, इसी तरह शाह सदर में सरकारी जमीन की लीज पर अलॉटमेंट, चिन्योट म्यूनिसिपल कमेटी, इनके फंड्स की मुबैना खुदबुर्द, उसमें वज़ीर शहबाज शरीफ का भी नाम लिया जा रहा है कि शायद तहकीकात हो सकती है, जो ऑनलाइन की हमारे पर इतला है। शेख रशीद साहब, ये अखबारी इतलात नहीं है या बाकी इतने सीरियस काम होने जा रहा है पंजाब में? देखें, जब मैं कहता था कि नैब और रेंजर्स पंजाब में जाएगी, ये सारी कौम मेरा मजाक उड़ाती थी। देखें, फौज में एक मैसेज आ रहा था कि सिंध से एक आवाज निकल रही है कि क्या चोर हम ही हैं, क्या कब्जा हम ही कर रहे हैं, क्या हमने ही धांधलियां की हैं। सो अब ये शुरू होगा कल से इंशाअल्लाह मंगल बुध तक। 19 से उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया। कुछ 28 लोग मतलूब हैं उनको। 28 में मरकजी वजीर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। अगर इन 28 केसेस में अमन और शांति रहे और नवाज शरीफ साहब फ्री हैंड दे नैब को और कमर जमान को तंग न किया जाए और उनके लिए आसानी के मौके फराहम किए जाएं, फिर तो शायद बड़ी अमन शांति है। वरना ऐसा दिखाई देता है कि 28 लोगों में से 6 या 8 आदमियों पे नवाज शरीफ साहब स्टैंड लेंगे। अगर वो स्टैंड लेंगे, अगर वो इतना सीरियस स्टैंड लेंगे तो उसमें वो कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते जी। अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई अमेंडमेंट लाई, कोई सुपर जुडिशियल एहतसाब बनाया, कोई एहतसाब हाई कमीशन बना दिया, फिर मैं आपको यकीन से कह सकता हूं ये लड़ाई बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात एक कहना चाहता हूं, अगर नवाज शरीफ साहब ने वागा, ये जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही हैं और लिख रहे हैं लोग, वागा काबल वाया चमन या और रूट से रास्ता दिया, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये बात देर तक चलेगी और इसका अंजाम बुरा होगा। और फिर जोडो कराटे होंगे और बैंकॉक के शोले होंगे और बगदाद की रातें होंगी। फिर ये इस तरह, ये जमहूरी निजाम इस तरह करके और इस तरह चाहते हुए नहीं चल सकेगा। शेख साहब, 6 से 8 लोग जो हैं ये कौन है? बहुत करीबी लोग हैं, वुज़रा है या करीबी लोग हैं खानदान के नवाज शरीफ साहब के? अगर आपकी बात सही भी मान, ऑफ कोर्स देखें ना, खाकान अब्बासी साहब का जो एंग्रो को दिया, वो क्या होता है, टर्मिनल सारी कौम को तो इन्होंने कहा जनाब ये 4 के 5 डॉलर में दे ली है। कौम को ये नहीं बताया कि इसमें एंग्रो को क्या मिलेगा, उसका सुई सदरन नादर गैस को क्या होगा, टेक्सटाइल को क्या कीमत में मिलेगी, पावर को किस तरह मिलेगी और हम जैसे लोगों को और सीएनजी किस भाव से मिलेगी। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये 13 पॉइंट कुछ पे बड़ा शोर डाला जा रहा है और पेट्रोल के साथ एवरेज जो प्राइसेस वाइज है। सो मैं तो नवाज शरीफ साहब के हालात हुकूमत के काफी पतले देख रहा हूं। कल चौधरी निसार ने कोशिश की है, एक अच्छी कोशिश है। एक तरफ उनके वुज़रा कह रहे हैं कि हम पर काट देंगे, हम टांगें तोड़ देंगे, हम नाखन कुतर देंगे। एक जिम्मेदार वजीर ने ठीक बात की है कि भाई ना हम पर कुतरेंगे, ना हम टांगें तोड़ेंगे, ना हम नाखन कुतरेंगे। कानून की अलम बरदारी होगी और कानून को चलने दिया जाएगा
اور اگر اس قانون کو چلنے دیا گیا، امن، صلح، صفائی، میں نہیں کوئی اتنا بڑا کرائسس دیکھ رہا، لیکن اس راستے میں اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو پھر رکاوٹ کا جواب کسی بڑی رکاوٹ سے بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں نے بڑی واضح آپ کو بتا دی ہے، اگر ان نے انڈیا کو راستہ دیا واگا ٹو کابل، دین نو وے ایٹ آل، پھر یہ نہیں ہوگا جو یہ سوچے بیٹھے ہیں۔ اور یہ اگر سوچے بیٹھے ہیں کہ سپر پاور ان کے پیچھے کھڑی ہے اور سپر پاور کے کچھ لوگ آ رہے ہیں اس اگلے مہینے کے شروع میں اور یہ سپر پاور جا رہے ہیں، یہ ساری بھی سپر پاوریں منہ دیکھتی رہ جائیں گی، پھر وہ ہو کے رہے گا جس کے خدشات ہیں۔ یہ کس کے ذہن کا آئیڈیا ہے واگا کابل چمن سے راستہ دینا؟ دیکھیں جی، اصل تو آئیڈیا یہ خاندانی مسئلہ جندال کا وہاں لویا ہے، اس نے 3 کارخانے وہاں لگانا چاہتے ہیں اور یہ کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک ان کو یہ روٹ نہ ملے۔ اور 28 تاریخ کی میٹنگ کے جو بہت سارے مسئلے ہیں اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو ٹائفون ہے آئرن کے اور سٹیل ملز کے، انڈیا کے، وہ وہاں 2-3 فیکٹریاں لگا کر انڈیا کے، اور وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ادھر گوادر بن جائے اور بندر عباس اور دوسری پورٹوں کے لیے اور دوسرے ملکوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے، اور گوادر اگر بن جائے تو لوگوں کو 200-250 میل اندر جانے کی، 350-400 میل اندر جانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ یہ چائنا سے یہیں سے ہی ان کے جو ان کا وہاں پروجیکٹس ہوں گے ان سے لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائیں، تو لوگ 300 اور 250 کلومیٹر آگے کیوں جائیں گے؟ سیم سچویشن یہ آ رہی ہے، اور ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ آرمی کا ایک فائنل اعلان ہے کہ یہ راستہ نہیں کھل سکتا، حتیٰ کہ کسی امدادی سامان کے لیے بھی خدا نخواستہ نہیں کھل سکتا۔ اور یہ فوج کی فائنل کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے، نو اینڈ نیور۔ اور کسی بندے نے اگر اس کی ہمت اٹھائی اور کسی بندے نے اس سٹیل مل کے جو کابل کے معاملات ہیں اور وہاں جو لویا پڑا ہوا ہے اتنے سالوں سے جنگ کا، آگ اور خون کا، اس کو انڈیا لے جانے کی واگا راستہ جو ہے وہ ان کو راستہ نہیں ملے گا، کسی قیمت پہ نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ آپ ایسا لگتا ہے شیخ صاحب، یہ جو انگریزی اخبار کہہ رہا ہے کہ نیب کے پیچھے فوج کھڑی ہے، یہ کس حد تک آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایویں فضول سی بات ہے؟ انگریزی اخبار آج کل کافی ساری خبریں تو دے رہے ہیں، ڈان نے کہا، دیکھیں اس ملک میں دیر از آل ڈان کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوا، دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس۔ پاکستان میں لوگ کیس نہیں دیکھتے، فیس دیکھتے ہیں، اور اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے اور وہ ان کے پر کترنا چاہ رہے ہیں تو پھر پر کتر لیں اس کے۔ لیکن اگر لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہاں اربوں روپے کا گھپلا ہے، یہاں ایک لطیف صاحب ہیں کوئی، ان پہ 85 کروڑ کا الزام ہے فیصل آباد میں پلوں اور سڑکوں کا، اور غلطی سے وہ اورنج ٹرین کے بھی کام کے ٹھیکے ان کے پاس ہیں۔ اصل مسئلے جو ہیں جی وہ ٹرکی میں بہت بڑی 2 نمبر کی کمپنیاں پکڑی گئی ہیں، اچھا، اور 2 نمبر کے معاملات پکڑے جا رہے ہیں، اور اس میں تو معاملات کافی بگاڑ کے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اگر میں پھر کہہ رہا ہوں ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہوئے، نواز شریف صاحب چاہیں تو اس کو سنبھال سکتے ہیں، اور سنبھالے کے ذریعے سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو چور ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہو اور جو صاف اور شفاف ہے اس پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ یہی ایک پالیسی ہے کہ چور کو بچائیں نہیں اور چور کو سلاخوں کے پیچھے جانے دیں، چاہے وہ ان کا کتنا فیورٹ بزنس مین ہی کیوں نہ ہو۔ شیخ صاحب، پرائیویٹائزیشن ٹھوس ہو جائے گی اگر بڑے بڑے بزنس مین جن کے نام لیے پرائم منسٹر نے اور رانا ثناءاللہ نے، ان کے خلاف کیسز بن گئے، ان کی گرفتاریاں ہو گئیں، تو اس ملک میں سرمایہ کاری کون کرے گا؟ آگے سرمایہ کاری IMF ہی کر رہا ہے، ہمارے 19-20 کروڑ لوگوں پہ 57% پیسے واپس جا رہے ہیں قرضے کی شکل میں، اور یہ PIA کی جو کمپنی بنانے لگے ہیں نواز شریف صاحب، وہ وقت نہیں آئے گا، آپ ظلم نہ ڈھائیں، آپ زیادتی نہ کریں، اور یہ جو PIA میں ایک اور یونین ڈال کے اس کو کچرا بنا دیں گے، ڈبا بنا دیں گے ایک PIA کو، اور ایک اپنی ایئر لائن کھڑے کرنے جا رہے ہیں آپ کے لوگ،
اس ملک میں خانہ جنگی کی فضا مت پیدا کریں. آگے یہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے. آگے یہ ملک جو ہے ان اسمبلیوں کی جو صورت حال ہے کہ 4 ممبر صرف بیٹھے ہوئے ہیں, اور لفٹ میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں, کوریڈور میں کہتے ہیں کہ شیخ صاحب جان چھڑاؤ, ہماری تو مجبوری ہے, ہم بول نہیں سکتے. آپ کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے. سر یہ کون سی نجکاری ہو رہی ہے؟ نہ بجلی آ رہی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ نوکری ہے, نہ لا اینڈ آرڈر ہے. یہ بجلی آ رہی ہے نندی پور والی جی. میں آج آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, سارے ٹی وی چینل پہ چیلنج کر رہا ہوں, ایک آدمی 2.5 سالوں میں میرٹ پہ لگایا ہو, کوالٹی پہ لگایا ہو, تو آ کے مجھے بتایا جائے کہ یہ بندہ جی میرٹ پہ لگایا, اشتہار کے مطابق لگایا. یہ لائلٹی پہ لگے لوگ ہیں. میرٹ نام کی چیز ذلیل و رسوا ہو گئی ہے. لوگ نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. میں اپنے شہر کی شہباز شریف صاحب کو کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب, اگر آپ کو میری بات پہ یقین ہے تو میرے شہروں میں جو 2 نمبر کے لوگ تھے, منشیات فروش تھے, پرچی جوا کرتے تھے, جو لوگ پاؤڈر بیچنے والے تھے, انہوں نے لاکھوں روپیہ لگا کے کارپوریشنوں پہ, چیئرمینی پہ قبضہ کر لیے. سب نہیں, تھانے ان کے متحد ہیں. گلی کوچے میں لوگوں سے پیسے چھینے جا رہے ہیں. کسی سے شہباز شریف صاحب پوچھو کہ راولپنڈی کی مسجدوں میں فجر کے اندر کتنے لوگ جا رہے ہیں, ایک نمازی اور ایک مؤذن. 6 دکانیں ایک دن میں لوٹی جا رہی ہیں. لوگ پرچے ہی نہیں کرتے, لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. ایک لا لیسنس کا عالم ہے, ایک لا لیسنس کا عالم ہے. اور جب یہ کہا جائے جناب علی کہ ہم ووٹ لے کے آتے ہیں اور ہمیں نکال دیا جاتا ہے, جناب والا کارکردگی بھی آپ 2-2.5 سال دیکھیں, آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے ڈیلیور کیا؟ میں لاہور میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, بجلی نہیں ہے جی. لاہور میں دیکھیں جو ان کا ہارٹ ہے, جو ان کی سیاست کا لیلن گراڈ ہے, وہاں 2-3-4 دفعہ بجلی جاتی ہے. اور یہ نہیں کہ بجلی نہیں ہے, میں ساری قوم کو کہتا ہوں, پی پی آئی یہ جو پرائیویٹ پاور جنریشن ہے یہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں, جان بوجھ کر نہیں کی جا رہی, تاکہ گرمیوں میں جو شارٹیج ہوگی پھر لوگ کیا کریں گے. اور یہ ایل این جی کا اتنا ڈرامہ رچایا گیا ہے سیف الرحمان صاحب کا, اور یہ سارے لوگ, کیا ہو رہا ہے جی اس ملک میں؟ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کوئی ہے جو ادبیات والی وہ ٹیچر لگا دی ہے؟ اس نے مجھے اس دن کہا کہ تم ٹی وی پہ کہتے ہو, میں نے کہا تم اسمبلی میں آؤ, تمہارا بھائی تمہارا بھتیجا کمیشن لے رہا ہے, اور ملٹی نیشن کا جو ایک شیئر ہولڈر ہے وہ آپ نے لگایا ہوا ہے 12.5 لاکھ روپے پہ. 20 سال سے ہیلتھ منسٹری میں کرپٹ لوگ لگے ہوئے ہیں جو رجسٹریشن کرتے ہیں, جو دوائیوں کی قیمت لگاتے ہیں, 20 سال سے لگے ہوئے ہیں. کیوں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ ایفیڈرین کیس کے سزا یافتہ لگے ہوئے ہیں, ایفیڈرین کیس کے ضمانتی لگے ہوئے ہیں. غریب مر رہا ہے, نہ جواری اثر کر رہی ہے, فارمولا وہی ہے, اور قیمتیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے یہاں اورنج ٹرین چل رہی ہے, یہاں شیخ صاحب آپ کے پڑوس میں نیا میئر آ گیا, اس کے ساتھ ہی آپ کے پڑوس اسلام آباد میں, اور آپ کے پڑوس اسلام آباد میں نئے اسکول کھل رہے ہیں. پرائم منسٹر ان کی ٹھیک کر رہے ہیں بلڈنگز کو, ان کی ٹیکنالوجی کو. بچوں سے پوچھا پرائم منسٹر نے لائیو شو میں, وہاں پہ گئے ہوئے تھے, تو بچوں نے کہا لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے. پرائم منسٹر نے کہا بچے من کے سچے, تو کچھ تو چینج آئی ہے نا. اسلام آباد میں چینج تو آ رہی ہے. اب آپ میرا منہ کھلانا چاہتے ہیں, آپ پوچھیں کہ مری کا گھر کس نے بنایا تھا؟ مری کا گھر, اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کا, ہاں جی, کس ٹھیکیدار نے بنایا تھا؟ کون تھا اس کا, کون تھا جاتی عمرہ کا مین آرکیٹیکٹ, سپروائزر جو ہیں اس ملک میں؟ گاڑی کے ٹوکن پارکنگ سے لے کے گاڑی کی سائیکل کی پارکنگ تک اس خاندان کی مرضی سے ہو رہی ہے, اور ان کے لوگوں کو مل رہی ہے. جو 40 سال سے سائیکل پارکنگ میں تھے, موٹر سائیکل پارکنگ پہ تھے, وہ ختم کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کو دی. سر اس ملک میں قبضہ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو نکلنا ہوگا, یا مرے یا مارے یا عزت سے جیئیں. یہ چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں, کرپٹ, ڈسانس لوگوں کو ایسا گروہ ہے جو اس ملک میں ہر طرف, اور اس میں آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. کوئی اپوزیشن نہیں ہے مائنس ایک عمران خان کے, مائنس عمران خان کے ساری اسمبلی ایک ہے, اور سارے چوروں, ڈاکو, لٹیرے اس ملک میں غریب کے نام پر قرضہ لے کر غریب کو بے آبرو اور بے بہرا اور بے روزگار کر کے اپنے روزگاروں کو چلا رہے ہیں.
کوئی ہے جو پوچھنے والا ان کو؟ کوئی ہے پوچھنے والا کہ چاول کی کیا قیمت ہے، آلو کی کیا قیمت ہے؟ کہتے ہیں 5 روپے کلو آلو ہے جی. یہ وزیر اعظم کہتا ہے مٹی نہیں ہوگی اس بھاؤ. کپاس کی کیا صورت حال ہے، ایکسپورٹ کی کیا صورت حال ہے، ٹیکسٹائل کی کیا صورت حال ہے، ریونیو کی کیا صورت حال ہے؟ کوئی ہے اس ملک میں صورت حال؟ ایک خاندان کی حکومت ہے، گینگ آف 5 and their 30 kids, they are running the country. اور یہ ویسے شیخ صاحب یہ آگئی میرے پاس روزنامہ ڈان کی رپورٹ، شیخ انصر عزیز جو ہیں وہ کنسٹرکشن کے کاروبار سے منسلک تھے اور پرائم منسٹر جب اسلام آباد میں کہیں بھی جائیں ان کے لیے گشتابہ کشمیری ڈش کا بندوبست کرتے ہیں اور پرائم منسٹر بڑے خوش تھے ان کی اس پرفارمنس سے. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے میاں صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو ان کے سفری کام بھی کیا کرتے تھے. تو شیخ صاحب دیکھیں نا، برے وقت میں وہ ساتھ دے، وہی دوست ہوتا ہے، وہی پھر میئر بنتا ہے. اب آپ کو تو لگانے سے رہے کوئی منسٹر یا میئر. دیکھیں نا، برے وقت میں شیخ انصر صاحب نے نواز شریف صاحب کا ساتھ دیا ہے، ان کو گشتابے کھلائے، ان کے گھر بنائے ہیں. کیا کریں شیخ صاحب، یہ بھی تو دیکھیں نا، کچھ تو لائلٹی ہوتی ہے پرسنل بھی. ایک دن ضیاء الحق نے مجھ سے کی، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا، ضیاء الحق نے کہا آپ بڑی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا سر جی ایک بات یاد رکھنا، آدمی اقتدار میں ہو نا تو لوگ کہتے ہیں آپ کی آنکھ ہیما مالنی سے ملتی ہے. میں نے ضیاء الحق کو یہ بات بتائی. اس نے کہا پھر؟ میں نے کہا جب اقتدار میں نہ ہو، جب اقتدار سے اتر جاتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، بہنگا ہے. صحیح ہے. سو یہ سب اقتدار کی ہیما مالنی ہے کہ آنکھ ایک دوسرے سے نہیں ملی. یہ ان کو بڑا پسند ہے. اس وقت اس ملک میں مالشیوں کی ایک ایسی فضا ہے، جی حضوری ٹولوں کی ایسی فضا ہے، کوئی کوالٹی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لائلٹی ہے. اس لائلٹی میں جو آتا ہے اس کو نواز دیا جاتا ہے اور جو اس میں نہیں آتا وہ فارغ. شیخ صاحب یہ تو بڑا افسوسناک پہلو ہے ویسے جو نظر آ رہا ہے اس وقت. تو چلیں ایسا کریں آپ، میں آج آپ کا 1 مہینے کے لیے سوال چھوڑ جاتا ہوں. اگلے مہینے کے لیے ایک آدمی بتائیں جو اس ملک میں میرٹ پہ نافذ لگا ہے. ایک آدمی بتائیں جو میرٹ پہ لگا ہے. اس 2 سال میں میں آ کے آپ کے سامنے معذرت کروں گا کہ میری اطلاعات غلط تھی، یہ آدمی واقعی میرٹ پہ لگا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ شیخ صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال چھوڑا ہے، اس کے لیے تلاش کرتے ہیں 1 مہینہ کم نہ پڑ جائے. لیکن بہرحال میں ایک بریک لوں گا. شیخ رشید صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں ویورز، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویورز، پنجاب گورنمنٹ جو ہے ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے وزراء کا یہ موقف ہے کہ نون لیگ کے حالیہ دور میں کرپشن کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا، تمام منصوبے شفاف انداز میں ہوئے، اور اگر میٹرو اورنج ٹرین میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم آیا ہے تو وہ انجینئرنگ کا فالٹ ہے، شہباز شریف صاحب قصور نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس جو اطلاعات ہے اس میں یہ ہے کہ میٹرو وغیرہ کو لے کے خاص طور پہ اسلام آباد میں جو بنی ہے اس پر لیب جو کافی سرگرم ہے. شیخ صاحب یہ آپ کے خیال میں لاہور میٹرو میں آپ کو لگتا ہے گھپلا ہوا ہے یا پنڈی والے میں بھی بہت زیادہ ہوا ہے؟ اور یہ جو جی دیکھیں سر جی، گزارش یہ ہے، میں نے تو لاہور کو دیکھا نہیں ہے، میں تو پنڈی میں ہی تھا. ایسے کسی کو کیا میں عرض کروں کہ پنڈی کا ایک افسر تو بھاگ گیا ہوا ہے. یہ 50 بلین روپیز اگر اس قیمت کی شکاگو میں بنی ہو، ہیوسٹن میں بنی ہو، امرتسر میں بنی ہو، ملائیشیا میں بنی ہو، یار اتنے مقروض ملک کی زمین اور اس میں دراڑیں ہیں، اس میں اس کا ہوم ورک دیکھیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ابھی تک بنا رہے ہیں وہ. جب میں ٹی وی کا پروگرام کرتا ہوں صبح پھر لگے ہوتے ہیں وہ تیسا لے کے اس کو لیول کر. جیل کی دیواروں کا پلستر اس سے بہتر ہے جی. جب یہ لوگ جیلوں میں جائیں گے نا تو اس کا پلستر دیکھیں گے تو اس میٹرو سے بہتر ہے. آئی چیلنج دس کہ میٹرو سے بہتر ہے پلستر جیل کے اندر جو لوگ کرتے ہیں کچی مٹی کا. کیونکہ یہ انہوں نے بانٹے اپنے لوازمات اور اپنے لوگوں کو اور ٹھیکیداروں کو، اور کاغذی کارروائی 2 نمبر کی یہ پوری کرتے ہیں. اس کام میں یہ ماہر ہیں. اور یہ سارے کام ان کے جن ملکوں سے ہو رہے ہیں وہاں انڈر دی ٹیبل کمیشن ملتی ہے. یورپ میں بھی کمیشن ہے لیکن وہ طے 5% یا جو ہے وہ لیگل کمیشن ہے. انلیگل کمیشنیں ساری ان 2 ملکوں میں، جہاں ہمارا خاک بھی بیچ دیا، ہمارا کوڑے کرکٹ کے بھی ٹھیکے ان کو دے دیے، صفائی کے بھی ان کو دے دیے. ممکن ہے جہازوں کے بھی ادھر کدھر جا رہے ہوں. یہ تو اس دفعہ بیچنے آیا جی. سوداگر حکومت ہے شیخ صاحب. یہ سوداگر حکومت ہے. بولو جی تم کیا کیا خریدو گے، ہر چیز یہاں بکتی ہے. یہ بیچنے آئے، بنانے کا نام ہے، خزانے کو تباہ برباد کرنے آئے، نام بنا رہے ہیں نوٹنگی میلہ. یہ انہوں نے لگایا ہوا ہے
اور یہ تاثر ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے یہ بہت بڑے شیرشاہ سوری ہیں. یہ بعد میں پتہ لگے گا کہ یہاں ہوا کیا تھا. شیخ صاحب لیکن پاکستان ایئر ویز نئی ایئر لائن آ جائے جو کہ بلیک میل نہ ہو, اس میں سیاسی سفارشیں نہ ہو, تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اچھا ہے, فال سروس ہو جائے گی تھوڑی سی. صحیح, اگر تو نواز شریف صاحب کی حکومت نے اپنے بندے نہ رکھائے ہوتے تو میں کہتا ٹھیک ہے, یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں بندہ, اب مجھے ان کا 2004-05 کی بات ہے, صرف یہ میاں مختار کا ایک بھائی تھے بزنس مین جنہوں نے پی آئی اے کو ٹھیک کیا. باقی تو سب لوگ اس میں خانہ پوری کے لیے, اب ان کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا. کوئی بات نہیں. ایک وہ پیپلز پارٹی کے نہیں تھے, ہے جی. ٹھیک, اور باقی یہ پی آئی اے ان کے گلے پڑ جائے گی. ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ روزویلٹ 20 سال میں کوئی پیسے دیے ہیں, روزویلٹ نے فرانس والے ہوٹل نے دیے ہیں. روزویلٹ سے ان کو ٹھنگے بھی نہیں ملنے, عدالتوں میں کیس چلنے ہیں. اور یہ جس شے پہ پھدک رہے ہیں, جس شے پہ وہ بول رہے ہیں, وہ شے ابھی ٹین فش ہو جائے گی. قوموں میں اب باتیں چھپتی نہیں ہیں, ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے, ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور اگر تم منشا کو بہت بڑا آدمی سمجھتے ہو تو منشا کئی پارٹیوں کو چندہ دینے والا آدمی ہے. وہ اندر سے مشرف کے ساتھ بھی فٹ تھا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کئی اور پارٹیوں کو وہ مال لگاتا ہے, کئی پارٹیوں کو مال لگاتا ہے. نواز شریف صاحب اندر جاتا ہے تو جانے دو, جانے دو, کوئی چیزیں تباہ و برباد نہیں ہوتی. میں اونوت کہنے کے لیے تیار ہوں کہ منشا کئی پارٹیوں کو مال لگاتا ہے. نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہی بلیو وائٹ ہے, نہیں ہے اس کے لیے اتنی. تو اور بھی جو 3-4 آدمی نیپ اٹھانا چاہتی ہے اٹھانے دیں. ہمارے پیسے تھے جی, ہمارا بینک تھا, یہیں سے نکالے. اور یہ جو شیئر آپ کہتے ہیں بیچے ہیں وہاں دبئی میں جا کے, فارن کے کیا بیچے ہیں. عید کے دن آپ کی ٹیمیں جاتی ہیں دبئی بیچنے کے لیے, کوئی شرم آئی نہیں ہے, کوئی عقل نہیں ہے. عید کو دبئی بند تھا, آپ اس دن وہاں مال بیچنے چلے گئے ہیں. آپ جو کچھ بیچ رہے ہیں اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی ہے, اور انہیں 5-6-7 مہینوں میں کرنی ہے. اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ اکنامیکلی ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے اس ملک کا, ڈیزاسٹر. اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے دیکھیں ہمارا بینک, او بابا بنگلہ دیش کا دیکھو, آپ سے دگنا اس کا ریزرو ہے, دگنے ریزرو ہیں آپ سے. بنگلہ دیش جیسے ملک ہے, آپ ہمیں کیا بیچ رہے ہیں, ہمیں کیا گولی بیچ رہے ہیں, اور ہمارے نام پہ قرضے لا کے. اس ملک کے چلنے کے لیے آئی ایم ایف کی قسط کا ہونا ضروری ہے, اور وہ قسط اور ہمیں مقروض کرنے کا سہرا جو ہے, یہ معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ, جتنی بھی معذرت کروں کم ہے, کیونکہ میڈیا میں انہوں نے بوریوں پہ بلیڈ مار دی ہیں کہ منشی صاحب نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا. اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ہماری تو جی فلانا بڑی تعریف کر رہا ہے, فلانا بڑی. ابھی 8-10-15 دن پہلے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں بنے گا کیا اس ملک کا, کہیں یہ ٹینٹ فش ہی نہ ہو جائے اس کی اکانومی. لیکن ہمیں یہ بیچ رہے ہیں, سب اچھا ہے. اپنی دولت لے کے جا رہے ہیں باہر, اپنی دولت نکال رہے ہیں, اپنی دولت باہر نکال رہے ہیں, اور ہماری دولت, ہمارے ایسٹس پہ یہ لون لے کے ہمیں مقروض کر رہے ہیں. شیخ صاحب, یہ جتنے بھی نیب کے مقدمات وغیرہ چل رہے ہیں, کا فیصلہ کو ہو نہیں رہا. آپ دیکھیں نا, آج کل ڈاکٹر عاصم کے خلاف ہیئرنگ تھی احتساب عدالت میں, بتایا گیا 450 ارب روپے کا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, لیکن وہ بھی کیس تاریخ پہ تاریخ ہی چل رہی ہے, اس کی ہو تو کچھ نہیں رہا. شاہ صاحب, بڑے آدمی کو اس ملک میں کب سزا ہوئی ہے؟ ان بڑے آدمیوں کے خلاف نکلنا ہوگا. بڑا آدمی تو جیل سے اولاد پیدا کرتا ہے جی. اچھا, یہ سارے موبائل کے ٹرمینل جیلوں میں کس نے لگائے ہیں؟ انہی لوگوں نے لگائے ہیں. ایک وقت آ گیا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لوگ نکلیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید پاگل ہے جب یہ کہتا ہے کہ نکلو نکلو نکلو. اس قسم کے لوگ نکلیں گے کہ یہ اورنج ٹرینیں اور یہ میٹرو بسیں نفرت کی علامت بن جائیں گی. جن کو یہ بہت بڑا ٹائٹل کہہ رہے ہیں نا, ٹائٹل جب آگے لگتی ہے تو محل کے جو سلک کے, پیور سلک کے پردے ہوتے ہیں ان کو جلدی پکڑتی ہیں. اور جو آپ کے بہت بڑے یہ آپ نے بتائے ہیں کہ یہ لوٹ مار کے پروگرام ہے, ان کا بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا, کیونکہ لوگوں کے نزدیک یہ نفرت کے نشان ہے. ووٹ حاصل کرنا اور لوگوں کے دل جیتنا, مال لگانا اور پیسہ بنانا یہ اور چیز ہے. میں نہیں دیکھ رہا کہ ان کو اتنی 2/3 اکثریت کے باوجود عوام میں کوئی عزت حاصل ہے. اگر عزت حاصل ہوتی تو لوگ میرا پروگرام نہ سنتے. بڑا سر, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 2018 کا الیکشن تو ہم جیت ہی جائیں گے, 2023 کی تیاری کرنی چاہیے.
کانفیڈنس تو ہے نا ان میں, مطلب جو بھی آپ جو کچھ بھی کہہ لیں, آپ وہ گرانا چاہ رہے ہیں, وہ گرنا نہیں چاہ یہ رہے. تو پیدائشی جیتے ہوئے ہیں. یہ مجھے ڈرا رہے ہیں. عمران خان بھی ایسی باتیں کرتے ہیں بعض کا 2018 2016 فائنل ایئر ہے جی. اچھا, یا گولی اندر ہوگی اور چوہا جلندر ہوگا, یا چوہے بلی کا کھیل جو ہے یہ 2016 میں فائنل ہوگا. اس ملک کی معاشی سلامتی سے کھیل رہی ہیں موجودہ پالیسیز. جو کیس پبلک اکاؤنٹ میں جاتا ہے 50 ارب کا, 30 ارب کا, 100 ارب کا, 7, اس ملک کی زندگی اور موت, معاشی زندگی اور موت کا فیصلہ 2016 میں ہو جائے گا. شیخ صاحب ویسے اور مارچ اپریل تک آپ کو نیب کے کیسز کا بھی پتہ لگ جائے گا. اس میں سے بھی کٹی کٹا نکلنا کہ یہ ایسی بڑکیں ہی ہیں. اچھا شیخ صاحب, بریک میں آنے سے پہلے ایک سوال آپ سے کر لوں. یہ جو پورا پروسیس ہے نا احتساب کا, آپ جانتے ہیں پاکستان میں کنٹروورشل رہا ہے, اور اس کی سب سے بڑی مثال جو پیپلز پارٹی دیتی ہے وہ زرداری صاحب کے کیسز ہیں. آپ تو نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں رہے میرا 90s میں, آپ تو آج بتا سکتے ہیں نا سچ بات کہ یہ جو کیسز زرداری صاحب نے بنائے تھے نواز شریف صاحب نے سیف الرحمان صاحب کے ذریعے, یہ سچے تھے جھوٹے تھے؟ سر اس ملک میں سیاستدان کے خلاف کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ جھوٹے کیسز ہوں, سوائے اگر کسی نے اندر کرنا ہو. جو اوگلائی پہ بھینس چوری کا کیس تھا, جھوٹا کیس تھا. شیخ رشید پہ, یار آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے. اپنی کمپنی کی مشہوری کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں ایک لاوارث سیاستدان تھا, میں جیل میں تھا, میرے گھر کے صوفے کے نیچے سے کلاشنکوف نکلی اور میں 7 سال قید ہو گیا. 3.5 سال میں قید کاٹ کے آیا. میری ماں کا جنازہ گھر میں تھا, میں نے سلام پھیرا اور پکڑ کے لے گئے. 7 سال مجھے قید ہوئی. کسی کو سزا ہوتی ہے, بعد میں کہتے ہیں 8 سال قید کر دی. یہ مجرے سنتے رہتے ہیں ہاسپٹلوں میں داخل ہو کے. یہ وہاں اس قسم کی ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ بتاتے بھی شرم آتی ہے. آپ لوگوں کو اس ملک کی سستی شہرت حاصل کرنے کے سارے طریقے آتے ہیں, پر یہ ملک چلانے کا آپ کو وظف نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے, آپ کی وین نہیں ہے, آپ کی دور اندیشی نہیں ہے, آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اس ملک کے ساتھ جتنا ظلم کرنا ہے اور ستم کرنا ہے آپ کر لیں. اس ملک میں سرے محل کا کیس جو میں نے شور ڈالتا تھا, وہ سارے ڈاکومنٹ نواز شریف صاحب نے دیے. یہ جو ہار انہوں نے لیے پھرے ہیں, سوئٹزرلینڈ کا ہار کوئی لینے کے لیے نہیں تیار تھا. سر یہ ملے ہوئے ہیں, رائٹ, یہ ملے ہوئے ہیں دونوں. اور یوسف رضا گیلانی ہار لے کر اسلام آباد میں پھرتا رہا. وہ ٹرکی کے ایک بادشاہ نے وزیر اعظم کی بیوی نے دیا کہ یہ وہ جو وہاں بیوائیں اور یتیم مسکین زلزلے میں اور سیلاب میں, ان کے لیے میرا ہار بھیج دو. انہوں نے اپنی بیوی کو ہی بیوہ سمجھ کے اس کے گلے میں ڈال دیا. اچھا صحیح ہے. بعد میں وہ ہار لے کے اسلام آباد میں 16-17 گریڈ کے افسر پھرتے رہے, کوئی ہار لینے والا نہیں تھا. کوئی ایک ظلم ہو رہا ہو تو اس ملک میں ہے نا. اور نیب کو تھریٹ کریں, میں تیار ہوں. اگر اس ملک میں نیب نے بڑے لوگوں کو نہیں پکڑنا تو نیب کو ختم کر دیا جائے. اگر کلرک کو پکڑنا ہے, کمپاؤنڈر کو پکڑنا ہے, رجسٹری محکمے والے کو کرنا ہے, علمت کو کرنا ہے. دیکھو نا پرائم منسٹر کے کیسوں کو روز ڈیٹیں ملتی ہیں. کوئی بات ہے اس میں؟ اس بات میں کوئی شک ہے کہ راجہ رنٹل چور آدمی تھا؟ اس بات میں کوئی شک ہے کہ وہ کیا او جی ڈی سی میں جو چیئرمین لگایا یوسف رضا گیلانی صاحب نے, وہ میرے محلے میں بٹو بیکری کا بندہ تھا, میٹرک پاس. سر میٹرک پاس تھا, ٹھیک, او جی ڈی سی کا چیئرمین لگا دیا. مجھے شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کیوں لگایا گیا. مجھے حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ میرا پردہ رکھے, میں لوگوں کا پردہ رکھتا ہوں. اللہ میرے گناہوں پہ پردہ رکھے, میری شرم اور عزت رکھے. میں لوگوں کا عزت رکھتا ہوں کہ کیوں لگایا گیا. سر اس ملک میں تماشا لگا ہوا ہے. ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے, ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے, ایک خونی انقلاب کی ضرورت ہے. ایک ایسا انقلاب, اگر خون بھی بہتا ہے تو بہ جائے ایسا گندا خون جو اس ملک کو آگے لے کے نہیں جا رہا, پیچھے لے کے جا رہا ہے. ایلیٹ کلاس جو ہے اس ملک میں, اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. تھوڑا لوٹ لیا انہوں نے, تھوڑا لوٹ لیا, پیٹ ہی نہیں بھرتا جی. بیماری ہے ان کو دولت کی. اس بیماری کا علاج ان کی موت ہے. اگر اللہ کی طرف سے نہ آئے تو قوم کا انقلاب ایسے لوگوں کے لیے سیاسی موت کا پیغام لائے. شیخ صاحب پاکستان میں تو فوج کے علاوہ کوئی انقلاب نہیں لاتا جس کو مارشل لا کہتے. فوج تو آئی نہیں, دھرنے بھی ہو گئے, بڑا کچھ ہو گیا, اللہ چانس لگ رہا آنے کا ٹہل شریف صاحب کی سرکردگی میں. تو انقلاب تو نہیں آتا جو آپ سوچ رہے. پاکستان میں انقلاب فوج کا ہوتا ہے صرف, دیٹ از اٹ. اور کوئی انقلاب پاکستان میں کبھی نہیں آیا. دیکھیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے.
ہر آدمی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. فوج کبھی چاقو دکھا کے گولی نکالتی ہے اور گولی رائفلیں دکھا کے ٹینک سے حملہ کر دیتی ہے. اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کی بھی عزت اب اسی میں ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس فوج نے بھی ستو پیے ہوئے ہیں. جو راحیل شریف کو عزت ملی ہوئی ہے, جو راحیل شریف کا مقام ہے, اور جو یہ شہیدوں کا خاندان ہے, جو اس کی ٹینیور میں ہی ٹرکوں کے پیچھے اس کی تصویر لگی ہوئی ہے, لوگ اس کو عزت اور دیانت کے نام سے دیکھتے ہیں. اگر چوروں کا محاسبہ نہ ہوا تو شاید لوگ یہ بھی سمجھیں کہ یہ بھی ستو پیے ہوئے ہیں. سو ٹائم تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے. اس پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے شیخ رشید سے آصف زرداری تک اور آصف زرداری سے فضل الرحمان تک سب کا احتساب ہونا چاہیے. اسی میں ملک کی بہتری ہے. اس میں نواز شریف بھی ہو, اس میں شہباز شریف بھی ہو, اے ٹو زیڈ جو لوگ اس حکمرانی کے فرائض میں کوتاہیاں کر رہے ہیں, منتخب ہوئے, ٹھیک, ہاں جی, وہ ان کے خلاف اگر وہ ملوث ہیں, ان کے ہاتھ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ویسے شیخ صاحب کئی پیمرا والے جو ہے نا آپ کی بات سن کے آپ کے خلاف ایکشن نہ لے لیں کہ آپ برملا مارشل لا لگانے کا اعلان کر رہے ہیں کہ مارشل لا لگے, راحیل شریف صاحب آئے اور سب کو سیدھا کر دے. یہ نہ ہو جائے گی. میں نے نہیں کہا مارشل لا لگے. میں پیمرا شیمرا میرا کیا کرے گی. میں تو خود جیل جانا چاہتا ہوں. میں نے کتاب لکھنی ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا. اور میری آمدن کا ذریعہ وہی ہوگی. پہلے بھی فرزند پاکستان نے مجھے بے پناہ پیسے دیے تھے. اب مجھے بہت بڑی آفر ہے کتاب کی, تو میں تو خواہش رکھ کے جاؤں گا. میرے کون سے بچوں نے اسکول جانا ہے, یا پیچھے دودھ پیتے بچے ہیں, یا ادھر ایک وہ وقت آئے گا لوگ شوق سے جیل جائیں گے. ٹائم پہ راشن ملتا ہے, بجلی ٹائم پہ جاتی ہے, ہاں جی, باہر کی زندگی سے عذاب ہے. لوگ میرے شہر میں ایسے لوگوں کو مارا گیا جن کی جیب میں پیسے نہیں تھے. انہوں نے کہا پیسے لیے بغیر باہر نکلتے, تمہاری ایسی ڈز, پیسے کیوں نہیں ہیں تمہارے پاس. سو اس سے بہتر ہے بندہ جیل میں رہے. لوگ خوشی خوشی, کئی لوگ جیل میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگوں کو کہتے ہیں ایک اور کیس بنا دو, باہر جا کے کیا کرنا ہے, اندر ہی ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب, اللہ آپ کی دعائیں. ہر کلندر اندر ہوگا انشاءاللہ تعالی. نیکی کے کیس میں, چوری کے کیس میں نہ ہو. اگر کلندر غیرت, جوش, جذبہ, ولولہ, پاکستان, اسلام, غریب عوام کے لیے جیل میں جائے تو جیل اس کا سسرال ہے. وہ ایسی سمجھے سسرال کے گھر گیا ہے. کیا بات ہے شیخ صاحب, آپ کو لگ رہا ہے بہت شوق چڑھ رہا ہے سسرال جانے کا. آپ کی دعائیں اللہ کو قبول کرے. میں بریک لوں گا ایک, اور بریک کے بعد پروگرام کے آخر سے میں آئیں گے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آتے وقت. شیخ صاحب, آپ تو جب یہ پروگرام نشر ہوگا وہاں پہ موجے کر رہے ہوں گے دبئی میں, پی سی ایل کے فائنل دیکھ رہے ہوں گے آپ, تو آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا, یا جانا چاہیے ہے وہاں پہ یا نہیں؟ دیکھیں, اچھا ہوا ہے نہیں جا رہے, میں جا رہا ہوں. ورنہ عمران خان کے لیے سارا کراؤڈ نعرے مارے گا, اور نواز شریف کی طبیعت پھر ناساز ہو جائے گی, وہ نیب کے خلاف وہیں سے بیان دے گا. سو کیونکہ کرکٹ کا کراؤڈ ظاہر ہے عمران کے ساتھ ہوگا, تو اس لیے میں چلا جاؤں گا. اور میں میچ میں نعرے تو نہیں مار سکتا یا دیکھ سکتا. آپ نعرے لگوانے والوں میں سے ہیں. کولکتہ کا میچ جو 36 سال پہلے جب عید والے دن, اور میں نے زندگی کا سب سے خوبصورت سین جو دیکھا ہے, اب مجھے ہندوؤں کی عید کا دن بھول گیا, اس کو کیا کہتے ہیں, 36 سال بعد ان مسلمانوں کی عید اور دیوالی اور عید کٹھی آئی تھی. سو میں نے کولکتہ میں مندروں کے اندر دیوالی ہوتی بھی دیکھی ہے, اور میں نے مسجدوں کے اندر مسلمانوں کی فتح کے لیے دعائیں ہوتے بھی دیکھی ہیں. میری زندگی کا بہت, اور میں وزیر ہونے کے باوجود میں سائیکل کرائے پہ لے کے کولکتہ میں یہ اسٹڈی کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ کرکٹ کھیل رہی ہے, نہیں, یہ کرکٹ نہیں کھیل رہی ہوتی. گو کہ کرکٹ ڈپلومیسی کا ٹائم بہت دور گزر چکا ہے. آج کی ڈپلومیسی انٹرسٹ اورینٹڈ ہے. لیکن میں نے وہ میچ بھی دیکھا. یہ تو آپس کی ٹیمیں, تو فرینڈلی میچ ہے, گڈی میچ ہے, اس میں تو کوئی ایسی ٹینشن والا میچ نہیں ہے. اور ظاہر ہے وہاں نجم سیٹھی صاحب کا چورن بھی بک رہا ہوگا, ان سے بھی ذرا معجون لینی ہے, پوچھنا ہے کہ چڑیا سنگل ہے یا ڈبل ہے, یا اس کی حالت غائب ہے یا ٹھیک ہے, یا
اڑنے کے موڈ میں ہیں یا اسپتال داخل ہونے کے موڈ میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں شیخ صاحب نے انڈیا کی بات کی. آخری سوال جاتے جاتے کروں گا. آپ نہیں چاہتے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہو پاکستان کے؟ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں. جس طرح لٹریری فیسٹیول پاکستان میں ہو, جس طرح وہ آرٹسٹ ملتے ہیں, مطلب وہ چاہتے ہیں کہ پیس کھلے, لیکن آپ نا اپنے ایک سٹینس پہ ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا کشمیری بیک گراؤنڈ زیادہ ہی ہارڈ ہے اس وقت, تو آگے آ جاتا ہے کشمیر کو لے کے میرے خیال. تبھی آپ ہے تو وہ بھی کشمیری ہی ہیں, لیکن میں یہ واقعی بات ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بڑا سافٹ اورینٹڈ اور ان کی صورتحال وہ ڈفرنٹ پرسن آرٹسٹوں کو انکریج کرتے ہیں, ملتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, لٹریری فیسٹیول انکریج کرتے ہیں. شیخ صاحب آپ بھی لاہور میں آرٹسٹ بھی کم نہیں ہیں, وہ صرف لاہور کی مودی کی سوچ کو سمجھنے سے آ رہی ہیں. اور انڈیا نے پاکستان کے خلاف جو انڈکلیئر وار کی ہوئی ہے, جو کچھ انہوں نے باچا خان یونیورسٹی میں کیا ہے, جو کچھ وہ افغانستان میں کر رہے ہیں, افغانستان سے لانچنگ کر رہے ہیں, جو کچھ بلوچستان سے کر رہے ہیں, شاید نواز شریف صاحب اس پر خاموش تماشائی ہو جاتے ہیں. لیکن سر بلوچستان کی تو کوئی ایف آئی آر انڈیا میں نہیں کٹی, پٹھان کوٹ کی کٹ گئی گجرانوالہ میں. تو بہرحال یہ پوزیشن ہے سر پاکستان کی. یہ جو کٹ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, سمبولک ویلیو ہوتی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب, میں آپ کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں. دبئی میں جائیں, کر کے دیکھ لیں, دبئی جائیں, خوبصورت چہروں کو دیکھیں, خوبصورت آب و ہوا انجوائے. لیکن میں جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خوبصورت چہرے میرے کمزوری نہیں ہے, پاکستان کی خوبصورتی میرا حسن ہے. اور پاکستان اور انڈیا کے ساتھ میں تعلقات کا کوئی جوڈو کراٹے کا قائل نہیں ہوں, لیکن پاکستان کی دشمنوں سے ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے. پاکستان کے لیے جیو, پاکستان کے لیے مرو, اور اسلام کی سربلندی کے لیے. شیخ صاحب زبردست. شیخ صاحب انجوائے کریں. اب آپ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جب آپ دبئی سے خیر خیریت سے واپس آئیں گے. ویورز, آپ شیخ صاحب کے ویوز سن رہے تھے, ان سے آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں, ٹوٹلی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے.